अच्छा, कभी ये सोचा है कि ये जो रोज की हमारी छोटी-छोटी आदतें हैं, जिन्हें हम अक्सर नोटिस भी नहीं करते, ये मिलकर कैसे हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली ला सकती हैं? आज हम इसी राज से पर्दा उठा रहे हैं, जेम्स क्लियर की जबरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स यानी एटॉमिक आदत के जरिए। हमारे पास जो मवाद है वो सिर्फ किताब का खुलासा नहीं, बल्कि इसके पीछे जो नफ्सियाती उसूल हैं, जो अमली तकनीकें हैं और जो हकीकी जिंदगी की कहानियां हैं, उन सब का एक खजाना है। और हमारा मिशन है इन सबको मिलाकर ये समझना कि बड़ी तब्दीलियों का राज बड़ी कोशिशों में नहीं, बल्कि छोटी और मुसलसल कोशिशों में है। बिल्कुल। और ये गुफ्तगू इसलिए भी अहम है क्योंकि हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलना चाहते हैं, लेकिन होता यह है कि हम एक बहुत बड़ी छलांग लगाने की कोशिश करते हैं और जब नाकाम होते हैं तो हिम्मत हार जाते हैं। आज हम जिस फ्रेमवर्क पर बात करेंगी वो इस सोच को मुकम्मल तौर पर बदल देता है। ये हमें बताता है कि कामयाबी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और इस मैराथन को जीतने के लिए हमें दिव्यकल कदम नहीं, बल्कि हजारों छोटे छोटे कदम उठाने होते हैं। तो चलें पहले कदम से ही शुरू करते हैं। किताब का सबसे बुनियादी और शायद सबसे हैरानकुन आइडिया है 1% का असूल। सुनने में ये बहुत मामूली लगता है ना, रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होना। लेकिन इसके पीछे जो रियाजी है वो तो दिमाग घुमा देती है। अगर आप 1 साल तक हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल के आखिर में आप 37 गुना बेहतर हो चुके होंगे। और इसका उलट पहलू उतना ही खौफनाक है। अगर आप रोजाना सिर्फ 1% बदतर होते हैं तो साल के आखिर तक आप तकरीबन 0 पर पहुंच जाएंगी। ये है मुरक्कब असर, यानी कंपाउंडिंग इफेक्ट की ताकत। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे मालियात में कंपाउंड इंटरेस्ट। शुरू में इसका असर नजर नहीं आता, महीनों बल्कि बाज़ औक़ात सालों तक आप मेहनत करती रहती हैं और नताइज 0। ज्यादातर लोग इसी मुकाम पर हिम्मत हार जाते हैं। यही तो सबसे मुश्किल मरहला है, जब आप रोजाना जिम जा रहे हों लेकिन वजन कम ना हो रहा हो, या रोजाना गिटार बजा रहे हो लेकिन कोई धुनी ना निकल रही हो। आपको लगता है कि आपकी सारी मेहनत जाया हो रही है। बिल्कुल। और इसी को जेम्स क्लियर पोशीदा सलाहियत का ठहराव या प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं। तरक्की हो रही होती है लेकिन वो सतह के नीचे होती है, नजर नहीं आती। इसकी बेहतरीन मिसाल बर्फ के टुकड़े की है। फर्ज करें आप एक कमरे में हैं जहां बर्फ का टुकड़ा पड़ा है और दर्जा हरारत -5 डिग्री है। आप दर्जा हरारत बढ़ाना शुरू करती हैं, -4, -2, 0, 1 डिग्री, 2 डिग्री। बर्फ पर कोई असर नहीं होता। लेकिन जैसे ही दर्जा हरारत 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंचता है, यानी 0 सेल्सियस से थोड़ा ऊपर, बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। असल तब्दीली उस आखिरी 1 डिग्री ने नहीं लाई, बल्कि उससे पहले होने वाली तमाम खामोश मेहनत ने वो माहौल बनाया जहां तब्दीली मुमकिन हो सकी। और मुसन्निफ की अपनी जिंदगी की कहानी तो इसकी सबसे बड़ी गवाही है। बेसबॉल खेलते हुए उन्हें एक ऐसा जानलेवा हादसा पेश आया कि वो कोमा में चले गए। जब वो वापस आए तो उनका सफर 0 से शुरू हुआ। लेकिन उन्होंने बड़ी छलांगे लगाने के बजाय रोजाना 1% बेहतरी पर तवज्जो दी। सिर्फ चलना, फिर हल्की वर्जिश, फिर थोड़ा वजन उठाना। और सालों की इस मुसलसल मेहनत ने उन्हें ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर सेहतयाब किया, बल्कि वो अपनी यूनिवर्सिटी के बेहतरीन एथलीट भी बने। ये कहानी इस किताब को सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि एक जीता जागता सबूत बनाती है। बिल्कुल। ये हमें सिखाती है कि कामयाबी रातों रात नहीं मिलती। ये उन सैकड़ों हजारों गैर अहम नजर आने वाले दिनों का नतीजा होती है जब आप बस अपना काम करती रहती हैं, चाहे नताइज नजर ना आ रहे हों। ठीक है, तो ये बात तो समझ आ गई कि सब्र और तसलसल कलीदी हैसियत रखते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर हमने बड़ी तब्दीली का हदफ रखा है, मसलन वजन कम करना या कोई किताब लिखना, तो हमें अपनी तवानाई कहाँ लगानी चाहिए? यहीं पर किताब का एक ऐसा नुक्ता आता है जिसने मेरे सोचने का अंदाज ही बदल दिया। अहदाफ को भूल जाओ, अपने सिस्टम पर तवज्जो दो। ये एक बहुत अहम और गहरी तफरीक है। हदफ यानी गोल, वो नतीजा है जो आप हासिल करना चाहती हैं, जैसे चैंपियनशिप जीतना। जबकि सिस्टम वो अमल है जिस पर आप अमल करती हैं, जैसे रोजाना ट्रेनिंग करना।
کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ جیتنے والوں اور ہارنے والوں دونوں کے ہدف ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ہر ٹیم چیمپئن شپ جیتنا چاہتی ہے، اصل فرق ان کے روزمرہ کے سسٹم کا ہوتا ہے۔ یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگی، یعنی صرف جیتنے کی خواہش آپ کو فاتح نہیں بناتی۔ کتاب کا ایک جملہ ہے جو ذہن میں چپک جاتا ہے، آپ اپنے اہداف کی سطح پر نہیں اٹھتے بلکہ اپنے سسٹمز کی سطح پر گرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کا سسٹم کمزور ہے تو آپ کا نتیجہ بھی کمزور ہی ہوگا۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اہداف بالکل بیکار ہیں؟ نہیں، اہداف سمت متعین کرنے کے لیے ضروری ہیں، لیکن ترقی کا انجن آپ کا سسٹم ہے۔ اور اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر سوچیں تو اصل اور پائیدار تبدیلی سسٹم سے بھی نہیں بلکہ شناخت یعنی آئیڈینٹی کی تبدیلی سے آتی ہے۔ ہمارے رویے کی 3 سطحیں ہیں، سب سے باہر نتیجہ یعنی آؤٹ کم، پھر عمل یعنی پروسیس، اور سب سے مرکز میں شناخت یعنی آئیڈینٹی۔ زیادہ تر لوگ باہر سے اندر کی طرف تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے وزن کم کرنا ہے، جو کہ نتیجہ ہے۔ اس کے لیے وہ جم جانا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ عمل ہے۔ لیکن یہ اکثر کام نہیں کرتا ہے نا، چند ہفتوں بعد پرانی عادتیں واپس آ جاتی ہیں۔ بالکل، کیونکہ ان کی بنیادی شناخت نہیں بدلی ہوتی۔ پائیدار تبدیلی اندر سے باہر کی طرف ہوتی ہے۔ آپ یہ نہیں سوچتے کہ مجھے ایک کتاب پڑھنی ہے، آپ یہ سوچتی ہیں کہ مجھے ایک قاری بننا ہے۔ آپ یہ نہیں سوچتے کہ مجھے میراتھن دوڑنی ہے، آپ یہ سوچتی ہیں کہ مجھے ایک رنر بننا ہے۔ جب آپ اپنی شناخت پر توجہ مرکوز کرتی ہیں تو آپ کا رویہ خود بخود اس کے مطابق ڈھل جاتا ہے۔ ہر بار جب آپ ورزش کے جوتے پہنتی ہیں تو آپ اپنی رنر والی شناخت کے لیے ایک ووٹ ڈال رہی ہوتی ہیں۔ ہر بار جب آپ ایک صفحہ پڑھتی ہیں تو آپ اپنی قاری والی شناخت کو مضبوط کر رہی ہوتی ہیں۔ مقصد نتیجہ حاصل کرنا نہیں بلکہ اس شخص میں ڈھلنا ہے جو وہ نتیجہ آسانی سے حاصل کر لے۔ واہ، تو بنیاد شناخت کو بدلنا ہے اور اس کا ذریعہ ایک مضبوط سسٹم بنانا ہے۔ اب سب سے اہم سوال، یہ سسٹم کیسے بنایا جائے؟ خوش قسمتی سے کتاب اس کے لیے ایک بہت ہی عملی اور سائنسی فریم ورک دیتی ہے، جسے وہ رویے کی تبدیلی کے 4 قانون کہتے ہیں۔ یہ اس بات پر مبنی ہے کہ کوئی بھی عادت کیسے بنتی ہے۔ اشارہ یعنی کیو، پھر خواہش یعنی کریونگ، پھر عمل یعنی رسپانس، اور آخر میں انعام یعنی ریوارڈ۔ جی، اور ان 4 قوانین کا مقصد اسی سائیکل کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ پہلا قانون ہے اسے واضح بنائیں، میک اٹ آبویس۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ہم میں قوت ارادی کی کمی ہے، لیکن حقیقت میں مسئلہ ہمارے ماحول کا ہوتا ہے۔ ہمارا ماحول ہماری قوت ارادی سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ جو لوگ بہت ڈسپلن نظر آتے ہیں ان میں کوئی مافق الفطرت قوت ارادی نہیں ہوتی۔ وہ بس اپنے ماحول کو اس طرح ڈیزائن کرتے ہیں کہ اچھی عادتیں آسان ہوں اور بری عادتیں مشکل ہو جائیں۔ اس کی کوئی حقیقی مثال ہے؟ یہ سننے میں تھوڑا نظریاتی لگتا ہے۔ ایک بہت شاندار تحقیق ایک ہسپتال کی کینٹین میں کی گئی۔ انہوں نے لوگوں کو صحت کے بارے میں لیکچر نہیں دیے، صرف ماحول بدلا۔ پہلے کیش کاؤنٹر کے پاس رکھے فریج میں صرف کولڈ ڈرنکس ہوتی تھیں۔ انہوں نے بس اتنا کیا کہ ان فریجوں میں پانی کی بوتلیں بھی رکھ دیں۔ صرف اس ایک چھوٹی سی تبدیلی سے 3 مہینوں میں سوڈا کی فروخت 11% کم ہو گئی اور پانی کی فروخت 25% بڑھ گئی۔ کسی نے کسی کو مجبور نہیں کیا، صرف صحت مند انتخاب کو زیادہ واضح بنا دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں روزانہ کتاب پڑھنا چاہتا ہوں تو مجھے کتاب کو اپنے تکیے پر رکھنا چاہیے، نہ کہ الماری میں۔ یا اگر میں صحت مند کھانا چاہتا ہوں تو پھلوں کو کچن کاؤنٹر پر رکھنا چاہیے، نہ کہ فریج کے دراز میں چھپا کر۔ یہ تو بہت آسان لگتا ہے۔ آسان ہے لیکن انتہائی مؤثر۔ اب آتا ہے دوسرا قانون، اسے پرکشش بنائیں، میک اٹ اٹریکٹیو۔ انسان سماجی مخلوق ہے۔ ہم ان لوگوں کی نقل کرتے ہیں جو ہمارے قریب ہوتے ہیں، جن کی ہم عزت کرتے ہیں یا جن کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کوئی عادت اپنانا چاہتی ہیں تو ایسے گروپ میں شامل ہو جائیں جہاں وہ عادت ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہو۔ لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو ایک اور دلچسپ ٹیکنیک ہے جسے ٹیمپٹیشن بنڈلنگ کہتے ہیں۔ یعنی کسی آزمائش کو بنڈل کرنا، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ایسا کام جو آپ کرنا چاہتی ہیں اسے ایک ایسے کام کے ساتھ جوڑ دیں جو آپ کو کرنا ہے۔ مثلاً آپ کو ایکسرسائز بائک چلانا بورنگ لگتا ہے لیکن آپ کو نیٹ فلکس دیکھنا پسند ہے،
تو اصول یہ بنا لیں کہ میں نیٹ فلکس صرف تب دیکھوں گی جب میں ایکسرسائز بائک چلا رہی ہوں گی۔ اس طرح آپ کا دماغ ایکسرسائز کو ایک مشکل کام کے طور پر نہیں بلکہ اپنے پسندیدہ شو دیکھنے کے موقع کے طور پر دیکھے گا۔ آپ نے ایک غیر دلچسپ عادت کو پرکشش بنا دیا۔ زبردست! تو آپ نے عادت کو واضح بنا دیا، پرکشش بھی بنا دیا، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ میں وہ کام نہ کروں کیونکہ سچ کہوں تو میں سست ہوں۔ کیا کتاب انسانی سستی کا بھی کوئی حل بتاتی ہے؟ بالکل، اور یہی تیسرا قانون ہے، اسے آسان بنائیں، میک اٹ ایزی۔ ہماری فطرت ہمیشہ کم سے کم کوشش والا راستہ ڈھونڈتی ہے، اسے کم سے کم کوشش کا قانون کہتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اسی فطرت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں، اپنی اچھی عادتوں کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو کم سے کم کر دیں۔ یہاں جیمز کلیئر ایک بہت ہی طاقتور اصول پیش کرتے ہیں، 2 منٹ کا اصول۔ یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی نئی عادت شروع کریں تو اس کا سب سے پہلا قدم ایسا ہونا چاہیے جسے کرنے میں 2 منٹ سے بھی کم لگے۔ یعنی روزانہ 1 گھنٹہ ورزش کرنا کے بجائے آپ کی عادت ہونی چاہیے ورزش کے جوتے پہننا، یا پوری کتاب پڑھنے کی بجائے 1 صفحہ پڑھنا۔ یہ تو بہت ہی کم لگتا ہے۔ اس سے بھلا کیا فرق پڑے گا؟ فرق یہ پڑے گا کہ آپ شروع کر دیں گی۔ عادت بنانے کا سب سے مشکل مرحلہ شروع کرنا ہوتا ہے۔ یہ اصول شروع کرنے کے عمل کو اتنا آسان بنا دیتا ہے کہ آپ اسے نہ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں بنا سکتی۔ ایک بار جب آپ جوتے پہن لیتی ہیں تو زیادہ امکان ہے کہ آپ تھوڑی واک بھی کر لیں۔ ایک بار جب آپ 1 صفحہ پڑھ لیتی ہیں تو ہو سکتا ہے آپ پورا باب ہی پڑھ لیں۔ اس کی ایک بہترین مثال فلوریڈا یونیورسٹی کی فوٹوگرافی کلاس کی ہے۔ پروفیسر نے طالب علموں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا۔ ایک گروپ کو کہا گیا کہ انہیں جمع کروائی گئی تصاویر کی تعداد پر گریڈ ملے گا۔ دوسرے گروپ کو کہا گیا کہ انہیں صرف ایک لیکن بہترین تصویر پر گریڈ ملے گا۔ سال کے آخر میں تمام بہترین تصاویر کوانٹٹی والے گروپ سے آئیں، کیونکہ وہ پرفیکشن کے بارے میں سوچتے نہیں رہے، وہ بس کام کرتے رہے، تجربات کرتے رہے اور اپنی غلطیوں سے سیکھتے رہے۔ انہوں نے عمل کو آسان بنا دیا۔ یہ تو ایک بہت بڑا سبق ہے۔ عمل سوچ سے بہتر استاد ہے۔ اچھا، تو اب ہم آخری قانون پر آتے ہیں۔ اسے اطمینان بخش بنائیں، میک اٹ سیٹسفائنگ۔ یہ قانون اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہم اس عادت کو دہرائیں۔ ہمارے دماغ کی ساخت ایسی ہے کہ اسے فوری انعام پسند ہے۔ بری عادتیں اس لیے اتنی مضبوط ہوتی ہیں کیونکہ ان کا انعام فوراً ملتا ہے، سگریٹ، جنک فوڈ، سوشل میڈیا، جبکہ اچھی عادتوں کا فائدہ مستقبل میں ملتا ہے جس کی ہمارا دماغ اتنی پرواہ نہیں کرتا۔ تو حل یہ ہے کہ ہم اچھی عادتوں کو بھی فوری طور پر اطمینان بخش بنائیں۔ لیکن کسی بری چیز سے بچنے میں کیا اطمینان ہے؟ جیسے فضول خرچی نہ کرنے میں کیا مزہ ہے؟ اس کے لیے کتاب ایک شاندار طریقہ بتاتی ہے۔ ایک سیونگز اکاؤنٹ بنائیں اور اس کا نام اپنی کسی پسندیدہ چیز پر رکھ دیں، جیسے یورپ کا ٹرپ۔ اب جب بھی آپ کوئی غیر ضروری چیز جیسے مہنگی کافی خریدنے سے خود کو روکیں تو اتنی ہی رقم فوراً اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں۔ اچھا، تو یہ اس لیے کام کرتا ہے کیونکہ یہ کچھ نہ کرنے کے عمل کو ایک فوری اور نظر آنے والے انعام میں بدل دیتا ہے۔ جب آپ وہ رقم اس خاص اکاؤنٹ میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کو فوراً ایک کامیابی اور اطمینان کا احساس ہوتا ہے۔ یہ بہت ہوشیارانہ طریقہ ہے۔ جی، تو اگر ہم ان چاروں قوانین کو اکٹھا کریں تو ایک مکمل سسٹم بنتا ہے۔ پہلا اور دوسرا قانون، یعنی اسے واضح اور پرکشش بنانا، عادت کو شروع کرنے کے بارے میں ہے، جبکہ تیسرا اور چوتھا قانون، یعنی اسے آسان اور اطمینان بخش بنانا، عادت کو دہرانے کے بارے میں ہے۔ یہ شروع کرنے اور جاری رکھنے دونوں کا ایک مکمل پیکج ہے۔ یہ تو عادت بنانے کا ایک مکمل روڈ میپ ہو گیا۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کبھی بیماری، کبھی مصروفیت اور کبھی صرف سستی۔ جب ہم ٹریک سے اتر جاتے ہیں، جو کہ لازمی ہے، تو اس سے کیسے نمٹا جائے؟ اکثر ایک دن کی چھٹی پورے مہینے کی چھٹی بن جاتی ہے۔ یہ سب سے عام مسئلہ ہے اور یہاں کامیابی کا ایک سنہری اصول کام آتا ہے۔ کبھی بھی 2 بار نہ چوکیں۔ ایک دن ورزش چھوٹ جانا ایک حادثہ ہے، لیکن مسلسل 2 دن چھوٹنے کا مطلب ایک نئی اور بری عادت کی شروعات ہے۔ کامیاب لوگ بھی ٹریک سے اترتے ہیں، لیکن وہ ناکام لوگوں سے مختلف اس لیے ہیں کہ وہ فوراً واپس ٹریک پر آ جاتے ہیں۔
وہ ایک غلطی کو غلطیوں کے ڈھیر میں تبدیل نہیں ہونے دیتے۔ اس کے لیے تو خود کو جوابدار رکھنا بہت ضروری ہوگا، یعنی اپنی ترقی کو ٹریک کرنا۔ بے حد ضروری۔ اس کی ایک بہترین مثال ٹرینٹ ڈرسمنٹ نامی ایک نوجوان سٹاک بروکر کی ہے۔ اس نے اپنی میز پر 2 جار رکھے، ایک میں 120 پیپر کلپس تھے اور دوسرا خالی تھا۔ ہر سیلز کال کے بعد وہ ایک پیپر کلپ بھرے ہوئے جار سے نکال کر خالی جار میں ڈال دیتا۔ اس کا مقصد دن کے آخر تک تمام 120 کلپس کو دوسرے جار میں منتقل کرنا تھا۔ یہ چھوٹا سا عمل اس کی ترقی کا ایک واضح نظر آنے والا ثبوت تھا، جس سے اسے اپنے کام میں فوری اطمینان ملتا تھا اور وہ ٹریک پر رہتا تھا۔ لیکن کبھی کبھی ہماری اپنی اندرونی تحریک بھی کمزور پڑ جاتی ہے، صرف خود کو جواب دے رکھنا کافی نہیں ہوتا۔ اس وقت کیا کریں؟ یہیں پر بیرونی جواب دہی کا کردار آتا ہے۔ ہم انسان اس بات کی بہت پرواہ کرتے ہیں کہ دوسرے ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اس لیے ایک احتسابی ساتھی یعنی اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر بنانا بہت مؤثر ہو سکتا ہے۔ کسی دوست کو بتائیں کہ آپ روزانہ واک پر جائیں گی اور اسے کہیں کہ وہ آپ سے روزانہ پوچھے کہ آپ گئیں یا نہیں، یا پھر ایک قدم آگے بڑھ کر ایک عادت کا معاہدہ یعنی ہیبٹ کانٹریکٹ کیا جا سکتا ہے، جس میں ناکامی کی ایک واضح قیمت مقرر ہو۔ معاہدہ، یہ تو بہت سنجیدہ لگتا ہے۔ ہاں، لیکن یہ کام کرتا ہے۔ برائن ہیرس نامی ایک کاروباری شخص صبح جلدی اٹھنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک خود کار ٹویٹ سیٹ کی۔ اگر وہ صبح 5:55 تک نہ اٹھتا تو اس کے اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ چلی جاتی جس میں لکھا ہوتا، میں سست ہوں، ابھی 6:10 ہو رہے ہیں، اس ٹویٹ کا جواب دے اور میں آپ کو کیش ایپ کے ذریعے $5 بھیجوں گا۔ آپ تصور کر سکتی ہیں کہ اس کے بعد وہ کبھی دیر سے نہیں اٹھا۔ اس نے ناکامی کی قیمت کو فوری، تکلیف دہ اور عوامی بنا دیا تھا۔ تو آج کی گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ غیر معمولی نتائج غیر معمولی کاموں سے نہیں آتے، وہ چھوٹی، تقریباً غیر مرئی 1% کی تبدیلیوں سے آتے ہیں جو وقت کے ساتھ مرکب ہو کر پہاڑ بن جاتی ہیں۔ کامیابی کا راز اہداف طے کرنے میں نہیں، بلکہ روزانہ کے ایسے سسٹمز بنانے میں ہیں جو اچھی عادتوں کو ناگزیر بنا دیں۔ اور سب سے گہری اور پائیدار تبدیلی تب آتی ہے جب ہم اپنے نتائج یا عمل پر نہیں، بلکہ اپنی شناخت پر توجہ مرکوز کرتے ہیں کہ ہم کون بننا چاہتے ہیں۔ اور اس سب کو عملی جامہ پہلانے کے لیے وہ 4 سیدھے سادے قوانین ہیں۔ عادت کو واضح، پرکشش، آسان اور اطمینان بخش بناؤ۔ بالکل درست۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوچ انگیز سوال چھوڑتے ہیں جو ان ذرائع کے مواد کے عین مطابق ہے۔ کتاب کا ایک مرکزی خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنے ماحول کا معمار بننا چاہیے، نہ کہ اس کا شکار۔ آج وہ کون سی ایک چھوٹی سی بظاہر غیر اہم چیز ہے جسے اپنے ماحول میں تبدیل کر کے ایک بہتر مستقبل کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے؟ شاید اپنے فون کو دوسرے کمرے میں چارج کرنا یا ورزش کے کپڑوں کو رات کو ہی نکال کر رکھنا۔ وہ ایک تبدیلی کیا ہوگی؟